الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم مہمان گرامی، میں بڑا مشکور ہوں آپ کی اس عزت افزائی کا، جس قابل شاید میں نہیں تھا اور آپ نے مجھے اتنی عزت دی. بہت تھوڑے سے وقت میں، جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے، میں کوئی بہت جوشیلا مقرر نہیں. میرے جو جذبات ہیں یا میرے دل کی جو باتیں ہیں، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان پر عمل زیادہ کروں، باتیں کم کروں. آج کل رواج ہو گیا ہے بڑا لمبی لمبی تقریریں کرنے کا، سیاسی، سارا دن ٹیلی ویژن پر اس کے علاوہ اور کچھ سننے کو ملتا ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے مختصراً اپنی زندگی کے کچھ مشاہدات، واقعات اس لیے رکھ دیتا ہوں کہ آپ ان کی روشنی میں کچھ جائزہ لیں کہ ہم کن حالات میں ہیں. اور خاص طور پر یہ برخوردار جو سقراط صاحب ہیں اور ذیشان صاحب ہیں، ان کی توجہ کے لیے میں خاص طور پر یہ بیان کر رہا ہوں. میں آخری جماعت میں پڑھتا تھا، گاؤں کا مڈل اسکول تھا. گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے چھٹیاں دینے سے 8ویں جماعت کو انکار کر. وہ ساری چھٹیاں سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ پڑھاتے رہے. ایک چھٹی گاؤں کا مڈل اسکول تھا، 22 لڑکے تھے. ہم پنجاب یونیورسٹی کا امتحان تھا، اس میں یہ بورڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو پنجاب یونیورسٹی کا امتحان فروری 1953 میں جب ہوا تو ان 22 میں سے 21 جو ہیں ہم وہ فرسٹ ایئر میں پاس ہوئے، ایک سیکنڈ ایئر میں پاس ہوا. اور ہماری کلاس میں سے ہی ایک لڑکا سارے لائل پور کے ضلع میں فرسٹ آیا. اور لائل پور کا ضلع اس وقت بہت بڑا ہوتا تھا، اس میں تو بہت ٹیکس سے مارا اس کی تحصیل ہے. تو ایک وہ دور تھا کہ استاد ہمیں چھٹیاں ہی کر لیتے تھے کہ پڑھائی زیادہ ہے. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. 3ری جماعت میں پڑھتا تھا میں، اور اس کے بعد پھر جو حالات پاکستان کے گزرتے رہے اور ہم سال بہ سال اگلی کلاسوں میں جاتے رہے، تو یہی صورت حال جو میٹرک میں ہوئی. یہ 2 واقعات جو ہیں یہ میرے ذہن پر بڑے مستقل نقش. 2000 میں اقرا کے مجھ سے پہلے جو صدر تھے چودھری حنیف صاحب مرحوم، ان کی بڑی خدمات ہیں صادقآباد کے لیے ہر شعبے میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو بڑے سخت خدمات تھے، آخری دنوں میں تھے. تو میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اپنی فیکٹری میں،
नीचे से पैगाम आया कि हनीफ साहब आए हैं। मैं गया तो हनीफ साहब ने कहा यार कल ना वो ये 2000 की बात है, अप्रैल 2000 कि वो ये हमें मेजर साहब से मॉनिटर आए हुए हैं ना माशाल्लाह के, वो कल गए थे हमारे गर्ल्स स्कूल को चेक करने के लिए और वो हेडमिस्ट्रेस ने कहा था कि साथ हमारा बॉयज़ स्कूल है, वहाँ से बॉयज़ स्कूल वालों को साथ ले आएँ तो तब हम एक खातून का लड़कियों का स्कूल है इसलिए हम तब आप अंदर जाने आने देंगे। तो नाराज़ होके उन्होंने कहा कि ऐसे प्रिंसिपल को फौरन निकाल दो, कब तक इसको निकल जाना चाहिए। तो यहाँ जाके ना मेजर साहब को मैं गया, सलाम दुआ हुई। मैंने कहा मेजर साहब जिस तरह की यूनिफॉर्म आपने पहनी हुई है ना, इस तरह की यूनिफॉर्म मेरे भी एक बेटे ने पहनी हुई है। और आप कल गए थे इकरा स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में, और आपने वहाँ पे ये हुक्म दे के आए हैं कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रिंसिपल डिसमिस हो जानी चाहिए। कोई जवाब नहीं बनता इसका। कहने लगा जी कि मुझे इख्तियार है कि मैं जाके इदारे चेक कर सकता हूँ कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने आपको बताया था कि ये लड़कियों का स्कूल है, 7 बड़ा स्कूल है, आप वहाँ से ले आए, 7 तो आप इंस्पेक्शन कर लो। नहीं जी, उन्होंने हमें बड़ी देर धूप में खड़ा है। अप्रैल में कितनी धूप होती है, और मेजर हो तुम, मेजर या कैप्टन और मेजर और कर्नल, ये 3 रैंक्स ऐसे हैं जो एक्चुअली जंग लड़ते हैं। इनके लिए गर्मी सर्दी कुछ नहीं होती। मेरा बेटा जब पहली दफा पास आउट हुआ 1985 में, तो उसकी सबसे पहली असाइनमेंट जो थी वो सियाचिन में थी, और 1988 में वो वापस आया। तो ये तो कोई गर्मी ऐसी नहीं होती कि बहरहाल आप उसको निकालना। मैंने कहा मेजर साहब बात ये कि मुझे पता है कि इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इतने से इंसानी हुकूक मेरे आप भी हैं और मैं वो इस्तेमाल करूंगा। वहाँ काफी सारा हमला खड़ा था बल्दिया का भी। इतनी देर में चाय आ गई। मैंने कहा मेरे साथ में आपकी चाय नहीं पीनी, और मैं जा रहा हूँ, और वो प्रिंसिपल रहेगी। वो प्रिंसिपल आज तक है, और मेजर साहब 4 दिन के बाद वहां से ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो ये उसके बाद मैं सीरिया चला गया मई में, नेक्स्ट मंथ। सीरिया से आने के बाद मैं लंदन चला गया। लंदन से मुझे इत्तला मिली कि हनीफ साहब फौत हो गए। तो मैं कुछ दिन के लिए फिर अमेरिका आगे चला गया। जब वापस आया तो जो हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, ट्रस्ट है, ये इदारा जो है ना, इदारा मेरे नाव के नाम से, ये जो इकरा के स्कूल कॉलेज चलते हैं ना, इनके लिए तो मेरे नाव के नीचे चलते हैं। तो उन्होंने मुझे सदर बना दिया। अब चंद दिन गुजरे, 1 अगस्त आ गई, स्कूल खुल गए। तो जो नए मेजर साहब आए हुए थे उन्होंने बुला लिया प्राइवेट स्कूलों को कि भाई आपने स्कूल क्यों खोले। तो प्रिंसिपल साहब जो थे हमारे, उन्होंने कहा जी मैं भाई साहब आप जाएँ उनसे बात करें। मैं जानबूझ कर मैं 10-15-20 मिनट लेट। मुझसे पहले मौलाना मुश्ताक साहब, ये मलिक सावर साहब वगैरह, और इस तरह हमारे दूसरे जो प्राइवेट स्कूलों के हैं ना लोग, मुतल्लिक़ लोग बातचीत कर रहे थे। मैं गया, सलाम दुआ हुई, उन्होंने मेरा तारुफ कराया। तो इस झगड़े वाली क्या बात है, तनाज़े वाली तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैं अमेरिका से आ रहा हूँ वापस, वहाँ पे न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल जो है गर्मियों की छुट्टियों में चल रहा था, समर स्कूल उनका।
میں نے کہا میں ٹورانٹو گیا، ٹورانٹو میں وہاں پہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ایک اسکول جو ہے اس کو ایکوائر کر کے وہ سمر اسکول چلا رہی تھی. تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہیں پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسکول بند کریں. میرے صاحب نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، چلو جا کے اسکول چلائیں. مسئلہ حل ہو گیا، کئی سال تک ہمارے مسائل حل رہے. اب اگر ہم ساری وقت کی کمی ہے. سازگوار کے اسسٹنٹ میئر صاحب یا ڈپٹی میئر امین باجوے کو کہہ دے کہ کالج اور اسکول بند کرو، یا ہمارے پرنسپل صاحب کہہ رہے استاد کا ایک مقام ہوتا ہے. یعنی ہمارے پہلی جماعت کے جو ٹیچر تھے، ہم 11 بھائی تھے الگ حضرت سے، سب کو انہوں نے پڑھایا. وہ ہمارا نام لے کے پکارتے تھے، وہ پہلی جماعت کے ٹیچر. تو ہم جب اب فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کو اب بھی ماسٹر صاحب کہہ کے پکارتے ہیں. استاد کا ایک مقام ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر اس ملک کے بچے پڑھ لیں گے تو ان کا کوئی نقصان ہوگا. 15 دن زیادہ اگر 2 چیپٹر پڑھ گئے وہ، ان کا کوئی نقصان ہوگا. عجیب احکامات ہیں، عجیب و غریب احکامات ہیں. کس طرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر یہاں ہم نعرے لگاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، ترانے گاتے ہیں. پاکستان اس طرح ترقی نہیں کرے گا. ایک وقت تھا جب جنگ اخبار 14 اگست کو چھپا تو سرورق پر لکھا ہوا تھا، وقت کے تیز راؤ سمندر پر ایک فرشتہ بسور پہ فرما، ساز کی دھن میں دے رہا ہے صدا، زندہ باد ہے دیار پاکستان. ایک وہ وقت تھا شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، میں تو شاہین تھا ذہن اقبال کا، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں. گھر بھی 2 ہو گئے، گھر بھی 2 ہو گئے، جیسے کوئی بھی رشتہ ہمارا نہیں. یہ ایک آگ ہے میرے دل کے اندر. میں 14 اگست کو اپنے گھر بیٹھ کے آرام سے یہی سوچتا رہتا ہوں کہ میں ایسی نسل چھوڑ جاؤں اپنے پیچھے کہ جو کسی وقت بھارت پر غلبہ حاصل کر سکے. سری نگر کے قبرستان میں ایک قبر ہے جس پر فتویٰ لکھا ہوا ہے سیف الرحمان باجوہ. وہ اقرا کا پہلا بیچ جو تھا میٹرک کا، وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ کشمیر میں جا کے کشمیر کی آزادی کے لیے شہید ہوا. اس وقت بھی پاکستان کا سائبر سیفٹی کا انچارج جو ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. سائبر پاکستان کی ٹوٹل ڈیفنس سائبر سیفٹی. تو میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں کہ ہم، اور بڑی خوشی کی بات ہے مجھے، بڑی خوشی ہے، یہ کنٹرول لائن کے اوپر بالکل چلے جائیں نا آپ کشمیر پر. میں بات کہا ہوں مجھے اگر 5 منٹ اور مل جائیں. کیوں جناب؟ تو کنٹرول لائن کے پاس نا کچھ درخت بڑے خوبصورت ان کے پھول. اس کے بعد یہ میں نے ایک دن بائی پاس کیمپس گیا، وہاں تو بوٹینیکل گارڈن ہے، تو وہاں پہ حصہ مرحوم نے وہ پودا لگایا ہوا. تو اس کا نام نہیں تھا، یہاں کسی کو بھی جو ہمارے بایولوجی کے باٹنی کے جو پڑھ کے آتے ہیں بس کسی کو بھی نام نہیں آتا تھا. میں اس کی ایک ٹہنی جو ہے میں لے کے اسلام آباد لے گیا. میں وہاں جا کے نرسری وغیرہ پتا کرتا رہا، یار اس کا نام تو بتا دے. ہمیں نہیں پتا. میں باسٹن میں میساچیوسیٹس میس پائک پر جا رہا تھا، موٹر وے جو ہے ہم کی، میں نے دیکھا اس کے اس طرح کے بہت سارے درخت. وہاں سے میں نے ایک ٹہنا توڑا، وہاں
ایک وہ فلاور فارم پہ لے گیا، ان کو لا کر مجھے اس کا نام تو انہوں نے چنانچہ ان کا باٹنسٹ آیا، باٹنسٹ کو لے گیا، اس نے آ کے تحقیق کر کے آ کے اس نے مجھے اس نے کہا کہ کیا اس کی جڑیں جگہ جگہ پہ نئے پلانٹ کی شکل میں اگاتی ہیں؟ میں نے کہا بالکل اگاتی۔ تو اسے مجھے نام بتایا رسومیک۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ رسومیک کی طرح اقرا کے بعد MTB اگایا ہے، اقرا کے بعد پنجاب کالج بھی اگایا ہے، اقرا کے بعد بسم اللہ بھی اگایا ہے، اور اس طرح پاکستان پروفیشنل کالج بھی اگایا ہے۔ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ صادق آباد میں تعلیم جو ہے اتنی عام ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، صادق آباد کا اور رحیمیہ خان کا ایجوکیشنل کلچر جوہر صاحب جانتے ہیں کہ بڑا مشکل، بڑا مختلف ہے۔ جتنی سستی تعلیم صادق آباد کے بچوں کو مل رہی ہے، رحیمیہ خان میں اتنی سستی تعلیم نہیں ہے، اور جتنی یہاں پہ تعلیم عام ہے اتنی رحیمیہ خان بڑا شہر ہونے کے باوجود عام نہیں۔ تو آج میری کوشش ہے، اور یہ جوہر صاحب ہیں یا اور جو کالج اور اسکول ہیں جو اس پڑھائی میں کوشش کریں، میرے اپنے جذبات ہیں کہ میں تو پاکستان کو اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی قبر میں لیٹے ہوئے بھی، کہ اس کا بھارت پر غلبہ ہو، وہ ہر پیرائے میں ہو، والحمدللہ رب العالمین۔